अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। बात करेंगे स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो हालिया इजलास हुआ है, बड़ा अहम इजलास, और उसकी जो 5 कंपोनेंट है उस पर हमने कल भी बात की थी। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो बज़ाहिर नजर आ रही है कि पॉलिटिकल फोर्सेस एक मरतबा फिर सर जोड़कर बैठने के लिए तैयार हैं, पुरज़म दिखाई देती हैं। कुछ हर्डल्स और रुकावटें हैं जिनका इम्कान नजर आ रहा है कि वो दूर हो जाएंगी, लेकिन कैसे, उसका क्या फार्मूला होगा। इस हवाले से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कल SIFC के इजलास के बाद SIFC के तमाम कंपोनेंट्स और इस इजलास की अहमियत और अफादियत पर रोशनी डालते हुए इस पर एतमाद का इजहार किया, और साथ में उन्होंने मुलाकातें भी कुछ की। और आज की जो मुलाकात है वो बड़ी अहम मुलाकात है। वजारत दाखिला वो तशरीफ़ लाए, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से उन्होंने मुलाकात भी की। गो कि कुछ बिजली की और कुछ लोड शेडिंग के हवाले से उनकी शिकायत थी, वो भी, और कुछ दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई, क्योंकि वो अक्सर इस चीज़ का गिला करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी वफाक की जानिब से हमें फ़ंड की अदम दस्तयाबी और फिर साथ में उनका जो जारहाना अंदाज़ है, लगता है हालात कुछ साजगार होने जा रहे हैं। और इसी हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने भी कहा है कि ये इंतहाई खुश आइंद है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डेफिनेटली बात करेंगे वफाकी बजट 2025 अगले माह कौमी असम्बली में पेश कर दिया जाएगा। और 2023-24 का जो बजट था वो 14,460 अरब का पेश किया गया था। बजट में ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा। तवक्कुआत होती हैं जी, जो एम्प्लॉइज़ होते हैं उनकी अपनी तवक्कुआत होती हैं, पेंशनर्स की अपनी तवक्कुआत होती हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं, उस बात करते हुए फिर मैं आगे बढ़ूँगा। इन्फ्लेशन रेट जो कि 35 से 40%, यानी एक तो हमारा जो अर्बन और जो इन्फ्लेशन होती है, एक जो रूरल इन्फ्लेशन होती है, वो बतदरीज कम होते हुए अब 17 से भी नीचे आ गई, और उम्मीद की जा रही है कि ये 13-14 पर आकर खड़ी होगी इसी साल। ये बहुत खुश आइंद है। उसके साथ साथ सऊदी अरब UAE की जानिब से 25 अरब डॉलर के करीब इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, जिसमें हमारे दासू का 1 अरब डॉलर भी है, 5 अरब डॉलर सऊदी अरब, टोटल 25 अरब डॉलर हैं, जिसमें 5 अरब इनिशियली जो है उसका आगाज़ 10 अरब डॉलर की आयल रिफाइनरी, क्योंकि एक आयल रिफाइनरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है जो हमारी काम कर रही है, उसकी अपग्रेडेशन के हवाले से जो है बातचीत चल रही है। एक नई रिफाइनरी लगाने की बात भी की जा रही है। उसके अलावा मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट भी होने जा रही है। ब्लूमबर्ग की बात करें या जो दीगर मुआशी जो अहदाफ का तयन करने वाले इदारे हैं बैनुल-अक़वामी सतह पर, वो भी पाकिस्तान के मुतरफ़ हैं। जो माशी अहदाफ की जानिब पाकिस्तान बढ़ रहा है तेज़ी से। पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स है वो नफसियाती हदें अबूर कर रहा है, 67,000 से ज़्यादा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है या जो हमारा FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, यही है जो हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को भी कम करती है, और ये हमारे लिए इंतहाई आम है। इस पर बात करेंगे। लोड शेडिंग के हवाले से भी सबसे पहले हम अपनी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते चले। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर बिलाल अहमद मंदोखेल साहब, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाजिया मुस्तफ़ा उनके हमरा मौजूद हैं हमारे साथ, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ बाबर गोरसी साहब अब मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है, खुसूसी तौर पे हम मशकूर हैं, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, आपका ताल्लुक PMLN से है, आप साबिक रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं, और सियासी जो उतार चढ़ाव है उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर साहब आपसे करते हैं, फिर मैं सेनेटर साहब से भी बढ़ूँगा आगे, क्योंकि आप दूर भी हैं सर, तो दूर वाले का हक भी पहले होता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी है, वफाकी बजट भी पेश होने जा रहा है, और सूबों के दरमियान हम आंगी और कोऑर्डिनेशन कितनी ज़रूरत है इसकी? जी डॉक्टर साहब, ये जो सवाल आपने किया है बड़ा ही अहम है, और ये सियासी इस्तेहकाम जो है मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। उसके बगैर, सियासी इस्तेहकाम के बगैर ना मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन है, ना सूबों के दरमियान जो एक आइडियल रिलेशनशिप होने चाहिए वो नहीं हो सकते। एक मिसाली ताल्लुकात, अगर बैन सूबाई ताल्लुकात की हम बात करें तो वो भी तभी होंगे जब हमारा सियासी निज़ाम जो है उसमें इस्तेहकाम आएगा। और उसके लिए मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि तमाम सियासी क़यादत जो है उनको मिल बैठना चाहिए, सर जोड़ के बैठना चाहिए, और उनको मुल्की मसाइल जो है, कौमी मसाइल, उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए। उनका उन्हें इदराक भी होना चाहिए, और उनको हल करने के लिए जज्बा, कमिटमेंट, पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और मैं समझता हूँ कि सियासी क़यादत जो है हमारी,
پورے ملک کی سیاسی قیادت، ظاہر ہے ساری سیاسی قیادت جو ہے اس کو بیٹھنا چاہیے، بشمول پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو ابھی ہے، اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کو۔ دیکھیں مجھے خود یاد ہے 18 سے 23 تک کے عرصہ، 18 جب یہ ہے کہ اس عرصے میں 3.5 پونے 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، اور شروع سے لے کے ہماری مسلم لیگ نون کی ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن جو اس وقت تھے میاں شہباز شریف، انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ جو کچھ بھی ہماری ریزرویشن ہے، تحفظات ہے الیکشن کے بارے میں، اس کے باوجود آئے ہم تعاون کے لیے تیار ہے، ایک چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں اور اس پہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا جو تعاون، دست تعاون جو تھا اس کو عقارت سے جھٹک دیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے بڑے بڑے عام قومی مسائل سے ہم دوچار رہے۔ یہ آپ کو یاد ہے کووڈ-19 آیا، پھر یہ ہے کہ یہ بھارت کا وہ سارا جو تھا اس نے آرٹیکل 370 جب ریووک کیا مقبوضہ کشمیر کو، یہ کہ یونیلیٹرلی اس کو اریسٹ کیا جی اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ جب یہ ہے کہ انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی جس کا ہم نے منہ توڑ جواب دیا، بڑا مؤثر جواب دیا۔ سارے مسائلوں پہ یہ ہے کہ گرتی ہوئی اکانومی، سارے مسائل کے باوجود ایک بار بھی اس وقت کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے یہ مناسب نہیں سمجھا، ضروری نہیں سمجھا کہ اپوزیشن قیادت جو ہے اس کو ساتھ لے کے چلا جائے، بلکہ ساتھ لے کے چلنے کی تو بات دور ہے، ہاتھ تک ملانا گوارا نہیں کرتے تھے وہ۔ جی ہاں تو اب یہ ہے کہ ان نہیں کو سر، اپنی جمعے والے پالیسیز دن کو جو ہے ریویو وہ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب جمعے والے دن یہاں ہمارے شارع دستور پر جو ہے اجتماعی بدعائیں ضرور دی جاتی تھی جمعے والے دن سر۔ یہ بڑی بدقسمتی اب یہ ہے کہ ان کو بھی اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے، اور یہ ہے کہ پوری قیادت، سیاسی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے۔ وطن یہ سب کا وطن ہے، اور یہ ہے کہ اس وطن کے مسائل جو ہے ان کو مل کر حل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے قومی جذبہ ہونا چاہیے، اپنے سیاسی مفادات سے بالا تر ہو۔ ڈاکٹر صاحب ہم تو بالکل سوچنا چاہیے۔ آپ کے ناقدین جو ہیں وہ بھی یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے کبھی کوئی اگریسو رسپونڈ نہیں کیا۔ بڑے ٹاک شوز میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بڑی رف لینگویج بھی یوز کر لی جاتی تھی، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ صبر و تحمل اور خاص طور پر حکومت وقت کی جانب سے جو ٹالرنس دکھائی گئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کوئی دور رس نتائج اب آنے والے ہیں؟ دیکھیے میں گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے یعنی بدقسمتی سے یہ اخلاقی قدروں کے حوالے سے، پارلیمانی قدروں اور روایات کے حوالے سے ہم نے مسلسل ایک تنزلی کا سفر دیکھا ہے۔ ہم نے یہ ہے کہ امپروومنٹ نہیں دیکھی۔ یہ ہے کہ پارلیمانی لینگویج جو استعمال ہوتی ہے، آپ کو یاد ہے کہ پارلیمانی زبان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں شائستگی ہو، اس میں تہذیب ہو، اس میں ادب آداب کا خیال رکھا جائے۔ لیکن ہماری پارلیمنٹ میں بھی ہمارے ممبران پارلیمنٹ جو ہیں وہ یعنی کہ اکراس دی بورڈ جی سر، کئی ایسے لوگ ہیں مختلف پارٹیوں میں جو انتہائی غیر پارلیمانی زبان استعمال کرتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی کی لیڈرشپ کا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے، ان کا احتساب کرے، اور ایسے لوگ جو پارلیمان کا جو احترام جو ہے اس کو مجروح کرتے ہیں غیر پارلیمانی زبان اور غیر پارلیمانی حرکات کے ذریعے، ان کا مناسب اور مؤثر احتساب ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں آتا ہوں آپ کی طرف سینیٹر بلال احمد مندوخیل صاحب، کیونکہ بلال صاحب آپ خود بھی اس فورتھ پلر کا حصہ رہے ہیں، اہل صحافت کا آپ حصہ رہے ہیں، آپ ایک طویل عرصے جو ہے ایز اینالسٹ اپیئر ہوتے رہے ہیں، تو آپ بہت ساری چیزوں کو آپ نے خود دیکھا ہے۔ ایوان بالا میں اس دن جو ہم نے صورتحال دیکھی، شبلی فراز صاحب کی گفتگو بھی، باقی اب نام نہیں لیں گے، بہت طویل ایک فہرست ہے، اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالی گا کیونکہ انہوں نے اخلاقیات کی بات چھیڑ ہی دی ہے ڈاکٹر صاحب نے، تو اس پر بھی رسپونڈ کیجئے گا۔ دوسرا، آج پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی ہے، بجٹ کے حوالے سے کچھ تجاویز دی ہوں گی، تبادلہ خیال ہوا ہوگا، کچھ اچھی سجیشنز بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے دی گئی ہوں گی۔ وفد جو ہے اس میں آپ کے سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب تھے، نوید قمر صاحب تھے، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تھے، اور دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب تھے، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور دیگر وفاقی وزراء بھی شامل تھے۔ کیا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے سر؟ عوام کے لیے کون سی آنے والے دنوں میں آپ لوگ خوشخبریاں لا رہے ہیں؟ بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اتفاق ایک وہ ایسی چیز ہے کہ جس پر ہم چل کر اپنے ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ بھائی بجٹ کے حوالے سے، بجٹ ڈیفینیٹلی دیکھیں ہمارے ملک کا جو بجٹ ہے یہ ایک پارٹی کا بجٹ نہیں ہوگا، یہ کسی ایک تنظیم کا یا کسی ایک گروہ کا بجٹ نہیں ہوگا، یہ پورے ملک کا بجٹ ہوگا۔ اس بجٹ میں چونکہ ہم مسلم لیگ نون کے الائز ہیں، ہم نے انہیں سپورٹ کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں ان کو اس طرح کے سجیشنز اور اس طرح کے مشورے دیں تاکہ اس سے عوام کی بہتری ہو،
عوام کی بہتری کے لیے ظاہر بات ہے ہم سب مل جل کر سر جوڑ کر بیٹھیں گے تو عوام کی فلاح و بہبود کا اس میں سے ایلیمنٹس نکالیں گے. بالکل. اب بجٹ چونکہ ہم پر جو پچھلی حکومت گزری ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ اثرات اتنی آسانی سے زائل ہونے والے نہیں, اتنی آسانی سے ان کو ہم کور نہیں کر پا رہے, کیونکہ اگر آپ نے کسی چیز کی یہ دنیا میں یہ چیزیں موجود ہیں, یہ دیکھی جاتی ہیں کہ جب کسی چیز میں بگاڑ آ جاتی ہے اس کو واپس ٹھیک کرنے میں بگاڑ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے. جتنی جلدی سے چیز بگڑتی ہے اس کو سدھارنے میں, اس کو بنانے میں, اس کو ڈیولپ کرنے میں اس سے کئی گنا زیادہ ٹائم لگتا ہے. چونکہ ہماری اکانومی بڑی اچھی تھی اس وقت, جب 2018 سے پہلے اکانومی بوسٹ کر رہی تھی, اکانومی اچھے لیول پر جا رہی تھی, لیکن 2018 کے بعد ہماری اکانومی کو دھچکا لگا. ہماری اکانومی کو نہ صرف ہماری اکانومی کو, ہماری سیاست کو, ہمارے اقدار کو, ہمارے سیاسی اقدار کو زیادہ تر دھچکا لگا. یس, یہ بڑا اہم آپ نے سیاسی اقدار کو جنہوں نے نقصان پہنچایا, کیونکہ سیاسی اقدار کی ہم بات کرتے ہیں اس میں اخلاقی اقدار, مہذب معاشرہ. اب سیاست ہمیں سیاسی اقدار کے ساتھ اخلاقی اقدار بھی سکھاتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کی عزت نفس, ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا ہے. لیکن اگر آپ ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہ رکھیں گے تو اکانومی تو بڑی پیچھے چلی جاتی ہے. جب آپ کسی انسان کی عزت نہیں کرتے, جب آپ کسی پارٹی کی عزت نہیں کرتے, جب آپ کسی پارٹی کے مینیفیسٹو کو مد نظر نہیں رکھتے, تو پھر وہ جو ہمارے ملک کے مین پلرز ہیں, جو مین چیزیں اکانومی کے حوالے سے ہمارے ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو وہ تو بہت پیچھے چلی جاتی ہیں. لہٰذا اب چونکہ 2018 کے بعد جو ڈیمیج اس ہمارے سسٹم کو پہنچا ہے, جو نقصان ہمارے سسٹم کو پہنچا, اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئیں ہمارے ساتھ, اس میں یہ اس کو کار خیر سمجھ کر آگے بڑھیں, نہ کہ اس کو اسی 2018 بلکہ میں یہ تو کہوں گا 2018 کیا 2010-11 سے جو ان کے جو رویہ شروع کیا تھا, اور جو وہ رویہ چلتے چلتے 2018 کو بالکل اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا, ان رویوں کو چھوڑیں, ان منفی رویوں کو چھوڑیں, ان منفی حرکات کو چھوڑ کر ملک کی فلاح و بہبود اور ملک کی ترقی کے لیے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس وقت کے 2018 کے بعد جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, نہ صرف لیڈر آف اپوزیشن, اس وقت ہماری پارٹی نے بھی لیڈر آف چارٹر آف اکانومی, چارٹر آف ڈیموکریسی, بہت ساری تجاویز تھی. ہم بھی اپوزیشن میں تھے, ہم بھی یہی چاہتے تھے کہ چلیں جو گزر گیا, آنے والے وقت کو بہتری کی طرف ہم لے کر چلتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کہ اس وقت 2018 کی حکومت میں پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ ہم سے واپس وہ حالات مانگ رہے ہیں, یا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت میں آنا چاہتے ہیں. ہم حکومت میں آنا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن ہم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ان کا ساتھ دینا چاہ رہے تھے. لیکن بدقسمتی سے ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں ہیں, اور ان کی ناسمجھی کی وجہ سے آج نہ صرف وہ بلکہ پوری قوم, پورا ملک ہمارا جو ہے اس وقت ایک عذاب کی شکل میں عذاب بھگت رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بجلی کا عذاب, اکانومی کا عذاب, اور بہت ساری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی سامنا کریں. نازیہ مصطفیٰ آپ کی طرف آئیں گے, آپ لکھتی بھی رہی ہیں, آپ کی ویلاگز بھی ہم دیکھتے رہے, صحافی بھی آپ ہیں, مختلف چینلز میں بھی آپ کام کرتی رہی ہیں, بڑے نشیب و فراز بھی آپ نے دیکھیں. اہل قلم اور اہل صحافت کی ذمہ داریاں اگینسٹ جو اس وقت سوشل میڈیا جو ایک بے لگام گھوڑا ہے جو کسی کے قابو میں نہیں آ رہا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ تمام سیاستدانوں اور سٹیک ہولڈرز کو, بالخصوص پولیٹیشنز کو اور ایسی جماعتوں کو جن کو مینڈیٹ ملا ہے, وہ اپنی انا کو فنا کی بیت میں لے جائیں تاکہ کچھ حالات جو ہے وہ سازگار ہوں, جیسے بلال صاحب نے اور ڈاکٹر نثار چیمہ نے بھی کہا؟ جی بالکل, آپ نے بالکل درست کہا. لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں ہم نے دیکھا, جب سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹس بنتی تھی, ہم نے دیکھا لیکن وہاں پر ایک تہذیب, ایک مہذب طریقے سے پولیٹکس کیا جاتا تھا. لیکن 2014 سے آنورڈ دیکھ لیں, جب پی ٹی آئی نے قدم جمانے شروع کر دی, اور 2018 میں جب یہ امید سے ہو گئے کہ یہ اب سیاست میں قدم جمانے جا رہے ہیں, اس کے بعد سے جو اس ملک کا حشر ہوا, جو نہ صرف ٹی وی سکرینز کے اوپر بلکہ ذاتی زندگی میں بھی لوگوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کے دوست, احباب, رشتہ دار, میڈیا ہاؤسز میں کام کرنے والے, ان کے درمیان ایک عجیب و غریب قسم کی ایک دشمنی کی فضا قائم ہو گئی, ڈویژن نظر آیا, جس کا انہوں نے
آغاز کیا پی ٹی آئی کے جو فالورز تھے, جو ان کو ماننے والے تھے, جو ان کو چاہنے والے تھے, 2018 میں جب خان صاحب آئے ہیں ان کا جو سٹائل تھا, سٹائل آف پولیٹکس تھا, ان کو دیکھ کے لگتا نہیں تھا, جو بھی آج ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں کہ آج ہی پی ٹی آئی کو اس پر سوچنا چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے اس ملک کے لیے کچھ کریں. میں جتنا میرا ایکسپیرینس ہے اس ایکسپیرینس کے بیس پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ نہ 2018 میں ان کا یہ رویہ تھا کہ یہ ان جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے اور وہ بہت ہی نیگیٹو ایجنڈا ہے, جو کہ صرف سوشل میڈیا پر ہمیں پازیٹیو دکھایا جاتا ہے, کیونکہ ہماری جو عوام ہے وہ بہت معصوم ہے. ان کو وہ ایسے اعداد و شمار دکھائے جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے, جو کہ ریالٹی نہیں ہے. کیونکہ ہم ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ, کیونکہ میں نے اس میں بہت کام کیا ہے, میرا اس پہ ریسرچ بھی ہے, میں نے دیکھا ہے ان کے کس طرح سے ٹرینڈز بنتے ہیں, کیسے فیک ٹرینڈز بنتے ہیں, کیسے فیک ڈاکیومنٹس بنتے ہیں, کیسے یہ جو ہے نون لیگ کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, ایک بڑے منظم. اچھا نہیں آپ کو لگتا ہے جیسے امپلائیز ہیں بالکل ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے, کامنٹس باکس میں جائیں تو وہ سارے کامنٹس ریموو کر دیے جاتے ہیں جس میں کوسچن کیا جاتا ہے, جس میں لاجک پہ بات کی جاتی ہے, یا اگر ان کو ایسا لگے کہ کسی کی بات میں وزن ہے کامنٹس میں تو اس کو گالی گلوچ بالکل اسی طرح سے ہے. جیسے اگر میں اپنی مثال دوں, کیونکہ ہم ایک میڈیا پرسن ہیں تو ہماری الحمدللہ کافی فین فالوئنگ ہے. جب بھی ہم کوئی ویلاگ کرتے ہیں, کچھ ایسا کرتے ہیں جس میں ایک نیوٹرل یا پازیٹیو ایلیمنٹ دکھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں پاکستان کی, لیکن وہاں پہ ان کے لوگ آتے ہیں اور آ کے ایسے کومنٹس کرتے ہیں, پرسنل اٹیکس کرتے ہیں, فیملی پر اٹیکس کرتے ہیں. یہ تو ایک سائڈ ہوتی ہے. ہم بات کر رہے تھے وہ چیز جو کہ ان ٹی وی سکرینز کے ذریعے آپ کے پروگرام کی توسط سے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خدارہ اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, پہچانے اس چیز کو کہ کون ملک کے مفاد میں کام کر رہا ہے اور کون پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ تلا ہوا ہے. 2018 کے الیکشن کے بعد آگے جب چیزیں چلیں اور جب خان صاحب کو یہ لگا کہ اب باجوہ صاحب کے ساتھ جو ان کے تعلقات اس حد تک خراب ہو گئے ہیں کہ وہ اب ان کی سٹیبلٹی کے امکانات ہے ہی نہیں, زیرو ہیں, انہوں نے کیا کیا اس موقع پر ایسے اقدامات کیا جس کے پاکستان کی اکانومی کو تباہ کیا, اس طرح کی پالیسیز بنائی, آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کو جو ہے رون ڈالا. یس, انہوں نے اس طرح کے اقدامات لیے. ان کو پتا تھا کہ میرے بعد جو بھی گورنمنٹ آئے گی میں ان کے لیے اتنے کانٹے بچھا دوں گا, اتنا رستے ان کے دشوار کر دوں گا کہ وہ اگلے 10 سال بھی اس کانٹوں کو رستے سے ہٹاتے ہوئے لگ جائیں گے. ایک سائیکولوجیکل وار آپ کو نہیں لگتی تھی کہ رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے, رائے عامہ کی ڈائریکشن اپنی جانب کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا؟ کیونکہ ایک لے مین ایک عام آدمی تو نہیں جانتا نا کہ آئی ایم ایف کا کیا اکنامک سٹرکچر ہے, کنڈیشنز کیا کیا رکھی جاتی ہیں, اگر اس سے آپ انحراف کر دو یا اس کو ریورس کر دو تو اس کا نقصان ہوتا ہے. جی بالکل آپ نے درست کہا. میں اگین پھر یہ کہوں گی, یہ جو سارا پروپیگنڈا اور ایک ایجنڈا, ایک اسٹریٹجی بنائی گئی, ان کا پورا میڈیا سیل سب, اب یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ ملک کے اندر ملک کے باہر کیسے منظم طریقے سے یہ اپنا سارا سوشل میڈیا کا نیٹ ورک چلاتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کی ٹویٹس ہوتی ہیں, ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے. اب لوگ جو ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے عوام جو ہے نا یہ ایک جذباتی قوم ہے. ہم اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, اس خطے کے لوگ جو ہیں یہ بہت جذباتی ہیں, بہت جلدی کسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں, ان کی فالوئنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں جو بندہ اٹھ کے گالی دے سکتا ہے, ڈاکٹر صاحب یہ سمجھتے ہیں جو بندہ بڑبولا ہے, جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں, یا گالی دے سکتا ہے جی وہ بڑا بہادر ہے. بہادری میں اور بدتمیزی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بہادری نہیں ہے جو انہوں نے 9 مئی بھی کیا ویسے تھا. بہادر ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور جو آپ کو جواب میں گالی نہ دے, اس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہوتا. گورسی صاحب آپ سے بڑا اہم تمام تر پہلوؤں پر ہمیشہ بات کرتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ دیر آئے درست آئے دی کہیں, وفاقی حکومت کو بھی کچھ لگ رہا ہے کہ اب کوئی ہم آہنگی ہوگی صوبوں کے درمیان. ایس آئی ایف سی جو ہے ڈیفینیٹلی وہ ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ وہ تمام صوبوں کو آپس میں قریب لے آیا ہے, تمام صوبوں کی نمائندگی ہے, آرمی چیف بھی اس کے ایک رکن ہے, اس طرح تمام صوبے ہیں, وفاقی وزراء ہیں. تو کیا ایس آئی ایف سی بنیاد بنا ہے اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف, جو تھوڑا سا ایک نرم گوشہ یا آپ کو ایک سافٹ کارنر سا یا ایک ہم یہ کہتے ہیں نا ذرا جنبش برابر ہمیں نظر آیا کہ کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے. بے شک یہ انہوں نے لیا ہے, گورنمنٹ نے لیا ہے یا علی امین گنڈا پور نے لیا, جس نے بھی لیا ہے, وہاں پہ جو انہوں نے جا کے وہاں پہ میٹنگ کی ہے اور اپنی بات کی ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. کیونکہ صوبوں کے درمیان جب تک ہم آہنگی نہیں ہوگی یہ چیزیں آگے نہیں چلیں گی. اور کئی عرصے سے آپ دیکھ رہے تھے کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں, جب سے انہوں نے اوتھ لی ہے, وہ ہمیشہ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سپیچ کرتے تھے. فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کھڑے ہو کر انہوں نے باتیں کی
کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو اس کو اچھا کیا ہے, تھوڑا سا ٹھنڈا کیا ہے. اور جو میٹنگ ہوئی اپیکس کمیٹی کی اور جس کا مین ایجنڈا تھا SIFC, اور SIFC کی جب ہم بات کرتے ہیں تو SIFC کو ہی کریڈٹ دینا چاہیے کہ اس کی وجہ سے جو وہ میٹنگ میں آئے ہیں. ادروائز اگر کوئی لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہوتی یا کوئی اور میٹنگ ہوتی تو شاید علی امین گنڈاپور وہاں پر نہ آتے. SIFC کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ اس کے جو رکن ہیں وہ آرمی چیف بھی ہیں, اسی طرح جو دوسرے فیڈرل منسٹرز ہیں, چیف منسٹرز ہیں, گورنرز ہیں, اور جتنے بھی لوگ کنسرن ہیں جن کو کوئی پرائم منسٹر چاہیں وہ ان کو بلا سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں جو SIFC ہے اس کا مین ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے کہ فورن جو انویسٹمنٹ ہے اس کو پاکستان میں کیسے لانا ہے اور کیسے آگے اور کن کن سیکٹرز میں اس کو انویسٹ کرنا ہے. اور SIFC بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کو اب جو جس طرح پرائم منسٹر پاکستان نے ابو ظبی میں جا کر کہا کہ ہمیں اس وقت جو ہے کسی کشکول کی ضرورت نہیں, ہم نے کشکول توڑ دیا, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سرمایہ کاری کی جائے. تو سرمایہ کاری جو خصوصی سہولت کونسل جس کو SIFC کہتے ہیں اس کا مین ایجنڈا بھی یہی ہے. اور یہ جو برین چائلڈ ہے یہ بیسیکلی محمد شہباز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ہے, اور ان دونوں نے مل کر اس کو بنایا ہے. اور آپ دیکھیے گا کہ اس کے بہت زیادہ امپیکٹ آئیں گے. اچھا بابر گورسی صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے جو اہداف رکھے گئے تھے, جو اس کی 3 اتھارٹیز رکھی گئی ہیں, چلیں وہ تو اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن $120 ارب سے زیادہ 5 سے 7 سال میں انویسٹمنٹ آنی تھی. $25 ارب تو ہمیں نظر آ رہے ہیں واضح طور پر, اور مزید ابھی قطر کے حوالے سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ, ٹرکی کے حوالے سے بھی پتہ چل رہا ہے, کچھ اور ممالک بھی ابھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو لگتا نہیں آپ کو SIFC کا جو ٹارگٹ تھا وہ وقت سے پہلے وہ اچیو کر لیں گے؟ جی بالکل, SIFC ایک تو یہ جو باڈی بن گئی ہے نا اس کا مقصد ہی صرف انویسٹمنٹ لے کے آنا ہے, اور دوسرا جو ریڈ ٹیپنگ ختم کی گئی ہے نا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کو تمام جتنی بھی دوسری جو ہیں نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے, ان سے اس کو مبرہ کر دیا گیا. وہ اس کو پوچھ نہیں سکتے. تو ان کی بھی جو جتنے بھی فورن انویسٹرز تھے ان کی بھی سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی تھی کہ جب ہم انویسٹمنٹ کرنے آتے ہیں تو ہم سے کک بیکس مانگے جاتے ہیں, ہم سے جو ہے وہ اور طرح سے ہم سے فیورز لی جاتی ہیں, تو ہم وہ اس طرح کی فیورز نہیں دے سکتے, ہم یہاں آ کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. جو اہداف رکھے گئے ہیں جس طرح آپ نے بات کی ہے, ابھی پرائم منسٹر جو ہے چائنا کے دورے پر بھی جانے والے ہیں, اور چائنا بہت زیادہ $50 سے $60 بلین کی جو ہے پاکستان میں جو سیکنڈ فیز ہے سی پیک کا اس حوالے سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے. جس طرح آپ نے ترکیہ کا نام لیا ہے, اسی طرح آپ دیکھیں قطر ہے, بحرین ہے, کویت ہے, اور اسی طرح متحدہ عرب امارات ہے, اور یورپ کے بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے, اور خاص کر انہوں نے مائنز کے شعبے میں کہا ہے کہ پاکستان میں اس کا بہت بڑا ایک ذخیرہ ہے اور اس کو ہم آگے اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیے کہ SIFC کی وجہ سے ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پہلے چیف منسٹر آف KPK یہاں پر موجود نہ ہوتے تو بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا اور اسی طرح جو دوسرے سیاسی پنڈت تھے انہوں نے کہنا تھا کہ یہ ان کو نہ بلا کر حکومت نے اچھا نہیں کیا. اور دوسری ایک بات اور بھی ہے, ابھی آپ دیکھیں جس طرح بلال صاحب نے بھی ایک بات کی ہے, مندوخیل صاحب نے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ابھی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ہم تمام لوگوں سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, اب جو لچک کا رویہ ہے سر بابر گورسی صاحب, جی میں بریک کے بعد آپ سے اس پر مزید بھی تفصیلاً بات کروں گا. ابھی آپ نے یہ بات کہی تو یہ سینیٹر بلال صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اور PMLN نے اس وقت گو کہ ان کا جو مینڈیٹ تھا اس کے بارے میں ان کا یہ کنسرن تھا کہ وہ چرایا گیا, RTS کیسے بیٹھ گیا, پولنگ ایجنٹس باہر نکال دیے گئے, بہت سارے تحفظات کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کی تو اس کو چارٹر آف مکمکا کا نام دے دیا. جب چارٹر آف اکانومی کی بات کی تو انہوں نے کہی اپنی کرپشن چھپانے کی بات کرتے ہیں. آخر تو بیٹھنا ہی ہوگا نا سر. پوری دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کی ہم بات کریں تب بھی آ کر بیٹھا گیا, لیگ آف نیشن کے بعد اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا تب بھی بیٹھا گیا, تو آخر بیٹھنا ہوگا. اور جب بریک کے بعد, مجھے کیونکہ بریک کا کہا جا رہا ہے, جب بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب سے IMF کمیشن جو 10 روز پاکستان میں رہا, کیا پیش رفت ہوئی, اور اس بیل آؤٹ پیکج کی کامیابی کا سہرا کس کے سر ہوگا, اور وہ کنڈیشنز کس نوعیت کی ہوں گی, کیا اسے ہم ہضم کر پائیں گے, کیا وہ ہمارے لیے آسان ہوں گی. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بڑھتا درجہ حرارت ہیٹ سٹروک کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ یہ علامات محسوس کریں جیسا کہ پسینے کا نہ آنا, چکر آنا, گرم, سرخ اور خشک جلد, شدید پیاس لگنا, الٹی و متلی آنا یا بے ہوشی,
तो फौरन सायादार और ठंडी जगह पर रुक जाएं और इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर से रजू करें। अगर आप खुद को हीट वेव से बचाना चाहते हैं तो गर्म मशरूबात से परहेज करें, ठंडे पानी से गुस्ल करें, पानी और मशरूबात का ज्यादा इस्तेमाल करें, सर को ढांप कर रखें, बिला जरूरत गर्मी में बाहर निकलने से इज्तनाब करें। याद रखिए, आपकी थोड़ी सी गफलत जानलेवा साबित हो सकती है। मुहतात रहें, महफूज रहें। माँ तंदुरुस्त और बच्चा चुस्त, पाए खुशहाल इज़्दवाजी जिंदगी का सुख। मंसूबा बंदी के तवीरुल मुद्दती और आर्जी तरीके अपनाएं। मालूमात के लिए करीबी फलाही मरकज या हेल्थ क्लिनिक विजिट करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक नाज़रीन। आईएमएफ का मिशन नेथन पोर्टर की सरबराही में 10 दिन रहा और मुख्तलिफ सेक्टर्स पे बात हुई। हमारी खातिरी बात होती रही, हमने रिफॉर्म्स लानी है, हमने इस्लाहात लाकर टैक्स रेवेन्यू को मज़ीद बढ़ाना है, लोगों को टैक्स नेट में लेकर आना है। उसके साथ साथ हमने बिजली के टैरिफ जो ज़रूरी टैरिफ हैं उसमें इजाफ़ा भी करना है, गैस के टैरिफ में भी इजाफ़ा करना है। आईएमएफ या कोई आपको जब कर्ज देता है तो डेफिनेटली आप पर कुछ कंडीशंस तो लगाता है, लेकिन कोई एक ऐसी कंडीशन भी नहीं है जिस पे ये बात की जा सके कि ये ऐसी कंडीशन है जो हमारे लिए नहीं है, यानी उसमें हमारा फ़ायदा नहीं है। कई लोग इस वक्त हमारे टैक्स नेट में भी नहीं है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, 10 दिन ये आईएमएफ का मिशन पाकिस्तान में रहा और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की जानिब पेशकदमी हो चुकी है, काफ़ी हद तक मुतमईन भी दिखाई देती है वफाकी हुकूमत। क्या लगता है आपको सर, 22 अरब डॉलर अगले माली साल तक हमें ज़रूरत होंगे और 12 अरब डॉलर तो फौरी तौर पर हमें चाहिए, तो क्या आईएमएफ से जो हमारी तवक्कुआत हैं और आईएमएफ की क्या इस बेल आउट पैकेज के बाद क्या ये बात हम कह सकते हैं, सादा सा अल्फाज मासूम से ही सवाल है सर, क्या हम इस कचकोल को मुकम्मल तोड़ पाएंगे जो हालात लग रहे हैं मौजूदा? जी डॉक्टर साहब, आपके अहम सवाल की तरफ आने से पहले आपकी इजाजत से मैं ये जरूर गुजारिश करूंगा प्लीज कि जो इससे पहले जो बात हो रही थी मुल्क में सियासी में जो अदम बर्दाश्त का एक माहौल है, जी जी उसकी फजा हम देखते हैं। जो तहजीब और शराफत की तनाजली है, पार्लिमानी रवायात की तनाजली है, उस हवाले से देखें बड़ी जो सियासी जमातें हैं उनमें ये तो हो सकता है कि आप किसी को ज्यादा मुर्द इल्जाम ठहराएं, किसी को कम उसका जिम्मेदार ठहराएं, लेकिन डॉक्टर साहब हकीकत ये है कि देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट। सच्ची बात यह है कि बड़ी सियासी जमातें हमारी जो हैं उनके बारे, उनकी क़यादत के बारे में ये तासुर है पूरी कौम में कि उस क़यादत के करीब होने के लिए और भी कई रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन दो अहम तरीन रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि उनकी खुशामद कौन करता है और उनके मुखालफिन को गालियां कौन ज्यादा देता है। तो ये जब तक तासुर खत्म नहीं होगा, ये सारी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है बड़ी जमातों की, उसका फर्ज है कि ये अपने ये जिम्मेदारी अदा करें पार्लियामेंट के अंदर। सर एक जमात का तो क्राइटेरिया यही है कि जितना ज्यादा गैर इखलाकी गैर सियासी गुफ्तगू की जाएगी, ताबड़तोड़ हमले किए जाएंगे, बेबुनियाद इल्जामात लगाए जाएंगे, बस ट्राफी देना उसका मुकद्दर है, बस उसको मिल जाएगा। वो उसको कहा जाता था, जो ज्यादा गालियां दे के आता उसको कहा जाता ये तो मेरा चीता है, ये तो उसको थपकी दी जाती थी। लेकिन ये थपकी जो है, ये मैं आपको बताऊं कि इस हवाले से चलो थपकी को कम दे को ज्यादा दे। डॉक्टर साहब आपको याद होगा मैंने और आपने एक शो भी किया था सियासी और इखलाकी और मजहबी रवादारी और इखलाकियात और इस अकदार पर। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि थपकी कोई किसी ने कम दी, किसी ने ज्यादा दी, लेकिन हौसला शिकनी किसी सियासी क़यादत ने नहीं की जी।
गालिम गलोच अगर उनका अपना कोई आदमी, उनका अपना रुकन जो है, पार्लियामेंट का रुकन अगर करता है उनके मुखालफिन के खिलाफ, किसी ने उसका एहतसाब नहीं किया, किसी ने अकाउंटेबिलिटी नहीं की, किसी ने बात पूछ नहीं की। सर, दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज किस टाइम जो सरबराहान है, इतना कुछ उनके साथ होने के बावजूद 12-12 साल 13-13 साल सजाएं काटने के बावजूद, उनकी हमशीरा के साथ क्या हुआ, फिर एक लीडर की जो है वाइफ के साथ क्या कुछ हुआ, जो जमहूरियत के लिए जिन्होंने कंट्रीब्यूशन और अपना किरदार अदा किया उनके साथ क्या हुआ, उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ, उनके लिए किस तरह के इल्काबात इस्तेमाल किए गए, लेकिन जरा बराबर भी उन्होंने कोई गैर अखलाकी अभी तक गुफ्तगू नहीं की। सर डॉक्टर साहब, ये आपकी बात सही है। नहीं, देखें, मियां नवाज शरीफ की जुबान से तो आप कभी कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज या इस तरह का फिक्र नहीं सुनेंगे, लेकिन ये है कि बदकिस्मती से हर जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं, अरकान पार्लियामेंट में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह के गैर पार्लिमानी और गैर महजब रवैये जो हैं उनका मुजाहरा करते हैं, लेकिन ये किसी सियासी जमात की क़यादत ने उनकी बात पूछ नहीं की, उनकी हौसला शिकनी नहीं की। मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट। तीनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं उनकी क़यादत का ये फर्ज है कि मुल्क के माहौल में। जी, मैं उस पर बात करता, आपसे भी मैं इस हवाले से जरूर बात करूंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आप नहीं समझते डॉक्टर साहब, मैं आपको नहीं रोकना चाहता था, लेकिन आप नहीं समझते सर, आखिर इंसान इतना तंग आ जाता है कि बाज़ औक़ात आपको काउंटर करने के लिए, अनफॉर्चुनेट ऐसा है, बल्कि नाजिया भी बताएंगी, मैं और नाजिया इस भीड़ का हिस्सा रहे हैं, तो आपको बताएंगे कि बाज़ औक़ात बहुत ही मजबूरन होकर आदमी को थोड़ा सा तल्ख लहजा इस्तेमाल करना पड़ता है सर, सामने वाला वरना नहीं समझता। देखें बात यह है कि बदजुबानी की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, नो डाउट। वो जो भी को करे वो ये है कि उसका कोई जवाब नहीं है और उसकी क़यादत का फर्ज है कि उसकी हौसला शिकनी करे। दूसरी बात जो IMF के बारे में आपने बात की, देखिए उनका जो वफद आया हुआ था, हमारी सियासी क़यादत, हमारी मुल्की क़यादत, इस वक्त हुकूमती टीम जो है उसकी पूरी कोशिश थी कि अवाम को जो रिलीफ है, गरीब लोगों के ऊपर कोई ऐसा बोझ ना पड़े, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर मिले। उनकी शराइत अपनी जगह हैं, लेकिन उनकी शराइत को उनको मानने के साथ साथ, उनको मुतमिन करने के साथ साथ अवाम के ऊपर, खास तौर पर गरीब लोगों के ऊपर कोई अजाफी बोझ ना पड़े। देखिए, लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब, ये IMF का के जो हैसियत है वो एक आलमी साहूकार की है, उनको अवाम के तुकदर से कोई गरज नहीं है। हमारी मईशत, हमारा जो इस्तेकाम है, मुआशी इस्तेकाम हो, सियासी इस्तेकाम हो, सर हम भी उसको स्टीराइड ही समझते हैं सर, हुकूमत भी उसको स्टीराइड ही समझती है। सिर्फ मेरी गुजारिश सुन लें, हमारी जो हकीकी खुद मुख्तारी है उसको उसी वक्त यकीनी बनाया जा सकेगा जब हम आलमी साहूकारों के चुंगल से आज़ाद होंगे। ये सारी सियासी क़यादत का फर्ज है कि मिल बैठे और कोई ना कोई ऐसी पॉलिसीज वजह करे कि हम इन आलमी साहूकारों के चुंगल से आज़ाद हो सके। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता इस इकोनॉमिक सॉवरेनिटी के लिए पूरी दुनिया तगोदो कर रही है? अमेरिका भी ज़ेर अताब है, बरतानिया भी ज़ेर अताब है, ताकतवर ममालिक भी, डेवलप कंट्रीज भी आलमी मालियाती इदारों के चुंगल में है, ये कह दूं अगर तो ठीक होगा। वैसे मैं ये जरूर कहूँगा डॉक्टर साहब कि अगर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशें ना होती 2017 में, और ये है कि वो सिलसिला चलता रहता, तसलसल कायम रहता, तो हम इन आलमी साहूकारों के, IMF के चुंगल से आजाद हो चुके। बिल्कुल, 2014 में ये हो भी गया था सर, हमने प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया था। बढ़ चुके होते। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो बात की, उस वक्त की हुकूमत का खात्मा ना होता तो आज शायद हम IMF के चुंगल से निकल चुके होते। आप उस वक्त सेनेटर बिलाल साहब कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि जब इखलाकी अक़दार और सियासी अक़दार की बात हुई तो जी सेनेटर बिलाल साहब। डॉक्टर साहब, असल में जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की, आप भी डॉक्टर साहब हैं, वो भी डॉक्टर साहब हैं, हमारे निसार साहब, तो जिस तरह डॉक्टर निसार साहब ने बात की, तो इस सिलसिले में मैं बरमला कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक जितने बुर्दबारी का मुजाहरा किया है सियासी तौर पर, और हमारे लीडर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सर दूसरी जानिब भी PMLN के लीडर देखिए, मैं अपनी पार्टी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा ना कि पार्टी के लीडरान अपने लोगों को तंबीह नहीं करते, जितनी तंबीह और जितनी अच्छी तरबियत हमारी पार्टी के लीडरान हमारे कर रहे हैं, इस हवाले से कि सियासत में एक हद होती है। उन्होंने हमें वो हद बताई है कि इस हद से आपने तजावुज़ नहीं करना। जब आप किसी भी चीज़ को अपने हद में रखेंगे और वो तजावुज़ नहीं करेंगे, तो इस तरह के हालात पैदा नहीं होंगे कि बाद में लोग आप पर क्रिटिसाइज़ करें। जिस तरह आज हम
نہ چاہتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون نہ چاہتے ہوئے بھی پی ٹی آئی پر اعتراض کرتی ہے یا اس پر جو ہے باتیں کرتی ہیں، تو انہوں نے اپنی حدیں وہاں سے شروع کی ہیں جہاں سے ہماری حدیں ختم ہوتی ہیں. ہم ان کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سر ہماری لیڈرشپ کا بلال صاحب کام ہی یہی ہوتا ہے. پی ایم ایل این کو جب نواز شریف صاحب کو سزا ملی تھی تو اس وقت ابھی بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس وقت سب نے یہ مشورہ دیا کہ جی ہم پورے ملک کو بلاک کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں. اس وقت نواز شریف نے کہا تھا ملک کا کیا قصور ہے، عوام کا کیا قصور ہے. اگر آپ ملک کو بلاک کریں گے تو نقصان کس کا ہے؟ عوام کا. الٹیمیٹ نقصان میرا ہے. دیکھیں الٹیمیٹ نقصان میرا ہے. میں سے مراد عوام ہوں، میں عوام کا نمائندہ ہوں. تو اگر میں خود بذات خود اپنے پیر پہ کلاڑی ماروں گا تو اس کا نقصان کس سے ہوگا؟ مجھے ہوگا. لہٰذا ہمیں یہ ملک چلانے کے لیے یہ اوچھے ہتھکھنڈے جو استعمال کیے گئے تھے یہ نہیں کرنے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا ویژن سیاسی ہے، ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے. جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی نعمتوں سے نوازا ہے. ہمارا ملک ایسا ملک ہے کہ اس کی جو جغرافیائی جو سرحدیں یا اس کی جو معدنی وسائل ہیں وہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں ہوں. لیکن اگر ہم اس کو پراپر طریقے سے بروئے لائیں تو یہ جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں ایک عالمی وہ جو ایک قبضہ گر IMF جسے ہم قبضہ گر بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے جان چھڑانا کوئی مسئلہ نہیں. اسے جان چھڑانا ہاں، لیکن اسے جان چھڑانے کے لیے ہمیں کچھ تگ و دو کرنی ہوگی. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ہم یہ بگڑے ہوئے معاملات کو دوبارہ اپنے ٹریک پر لانا چاہیں گے اور لا رہے ہیں، انشاءاللہ اس پہ ٹائم لگے گا، لیکن ہو جائے گا، بالکل ہو جائے گا. دیکھیں امید مجھے تو بہت زیادہ امید ہے اپنے ملک کے عوام سے، اپنے ملک کے جو سیاسی شعور اور سیاسی بیداری اور سیاسی نظر رکھنے والے، مستقبل پر سیاسی نظر رکھنے والے لوگوں سے مجھے بڑی امید ہے کہ جس ٹریک پر اب ہم چل پڑے ہیں، جس طرح کہ آپ نے کہا کہ 117 ارب یا 110 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کی ہم توقع کر رہے ہیں، جس میں سے کچھ انویسٹمنٹ ابھی آنا شروع کے قریب ہمیں. ٹھیک ہے، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کئی زیادہ انویسٹمنٹ اور آ سکتی ہے. لیکن اگر ہم اس کو بطور انویسٹمنٹ، جس طرح آپ نے کہا کہ ہم کشکول کی بات ہم نہیں کریں گے، ہم کریں گے کہ بزنس کریں، ہمارے ساتھ آ کر بزنس کریں. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں سے نوازا ہے جس کی دنیا اور بلال صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں سرمایہ کاری کیا ہے، آپ بڑے قریب رہے ہیں، کامرس کے ساتھ آپ کا تعلق رہا ہے، آپ نے ہمیشہ ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا، لیکن ایک مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. ہائی بجلی لوڈ شیڈنگ کی ہر طرف باتیں ہو رہی ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن پر ہمارے سوالات ہیں، ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، پھر ہماری ٹرانسمیشن لائن کے حوالے سے بھی باتیں. جی منفی باتیں بہت ہوتی ہیں. ہم ہمیشہ حالات کے بگاڑ کو تو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں، تنقید بھی خوب کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی تھوڑی تعریف بھی کر لینی چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعریف بھی کرنا ضروری ہے. انکریج ہوتا ہے، وہ سسٹم انکریج ہوتا ہے، وہ انسٹیٹیوشن انکریج ہوتا ہے جو پازیٹیو کام کر رہا ہو. بجلی کی طلب ہے اس وقت جی 36,300 میگا واٹ اور مجموعی پیداوار ہے 20,500 میگا واٹ. لیکن کریڈٹ گوز ٹو اسلام آباد، راولپنڈی، ISCO تقسیم کار کمپنی ہے جی، سرپلس میں جا رہی ہیں. تھوڑی لوڈ شیڈنگ راولپنڈی میں ہوتی ہے، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ راجہ عاصم صاحب موجود ہیں، ترجمان ہیں ISCO کے. راج صاحب بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. راج صاحب عمومی طور پر ہم پورے پاکستان کی بات کرتے ہیں. ایک تو یہ جو ٹرانسمیشنز لائن ہیں، کچھ بوسیدہ ٹرانسمیشنز لائن، پھر لائن لاسز کی بھی بات ہوتی ہے، کس طرح ہم اس پر قابو پا سکتے ہیں؟ اور اوورآل گرم موسم ہے، اس گرمی کے موسم میں کیا یہ ڈسکوز وغیرہ یا یہ جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں ان کی بھی کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ یہ عوام میں کچھ شعور پیدا کریں، لوگوں کو آگاہ کریں کہ وہ کس طرح بچ سکتے ہیں؟ پھر آپ کا عملہ انوالو ہوتا ہے اس میں، وہ اس گرمی میں اس شدت میں جا کے کبھی ٹی آف کٹا ہوتا ہے اس کو بنا رہا ہوتا ہے، کبھی ٹرپ کر جاتی ہیں لائنیں اس گرمی میں، وہ بھی کرتے ہیں. ان کے لیے کیا اہتمام کیا گیا ہے؟ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے اور آپ کی اتنی بہتر پرفارمنس کیسے؟ جی ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. جی آپ نے ماشاءاللہ ایک ہی رو میں کافی کوسچنز پوچھ لیے ایک ہی بار. وقت کم ہے سر. میں آپ کو شارٹلی بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اسلام آباد ایسی سپلائی کمپنی کے بہاف پہ بتاؤں تو الحمدللہ ہمارا ایک اچھا ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے اور اس کی بڑی ہم ریگولر اپ گریڈیشن اور مینٹیننس کرتے رہتے ہیں. جہاں تک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور لوڈ شیڈنگ کا تعلق ہے تو ابھی تک تو الحمدللہ ہمیں ہماری ڈیمانڈ کے مطابق نیشنل گرڈ سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور ایز سچ لوڈ شیڈنگ یا لوڈ مینجمنٹ ISCO ریجن میں نہیں ہو رہی. سر آپ کی ریکوری بھی بہت اچھی ہے، میں تھرو آؤٹ بات کر رہا ہوں سر، تھرو آؤٹ. جی اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے لوڈ شیڈنگ سائڈ پہ جاتا ہے کہ یس جو آپ نے بتایا کہ
ہماری لائٹس کبھی بند ہوتی ہے تو وہ ہمیں سسٹم مینٹیننس یا اپ گریڈیشن کے لیے شٹ ڈاؤن لینے پڑتے ہیں. وہ ایک ریگولر پروسیس ہے جی. اگر فار ایگزامپل آپ کا کوئی ٹرانسفارمر ڈیمیج ہو گیا, آپ کی جیسے ابھی لاسٹ ٹائم ہمیں پنڈی میں 132 ٹرانسمیشن لائنز پہ ہمارے کچھ ڈیمیجز آئے تھے, تو الٹیمیٹلی ہم نے لائٹ تو آف کرنی ہی کرنی ہے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم گرمیوں میں اپنا سسٹم مینٹیننس کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں. اور جہاں تک اویئرنیس ہے تو بالکل جی, ہم جو ہمارا میڈیا سیل ہے یہ ہم ٹویٹر سے بڑی ایکٹیو ہیں, فیس بک پہ ایکٹیو ہیں, ہم اخبارات میں لوگوں کو بجلی بچت کے بارے میں گاہ بگاہ انٹیمیشن دیتے رہتے ہیں کہ یس ادارے اور حکومت بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پہ بالکل کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک منصوبہ جو پبلک نے جس پہ عمل کرنا ہے اور جس کے ذریعے اپنے بلوں میں کمی لا سکتے ہیں وہ بجلی کی بچت ہے. تو ہر ایک اسی سے اویئرڈ ہے کہ جناب ایکسٹرا لائٹ ہی چلنی, ایک روم میں اگر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے, ایک اے سی میں ہو سکتا ہے, تو ان چیزوں پہ ہم عمل کر کر اپنے جو بلز ہیں ان میں کمی لا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ کچھ ہمیں اطلاعات موصول ہوئی کہ جو اہلکار ہیں, وابڈا کے اہلکار جو ہیں وہ ہیٹ ویو کا شکار بھی ہوئے, کچھ انفارچونیٹ واقعات ایسے ہیں, کچھ اکا دکا اموات بھی ہوئی ہیں. اس کے لیے کیا جو ہے اس کے لیے کمپنسیشن کیا ہے وابڈا کی جانب سے, ڈسکوز کی جانب سے؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے, اور میں مختلف فورمز پہ, چاہے وہ الیکٹرانک ہے, پرنٹ ہے, سوشل ہے, اس پہ یہ اویئر بھی ہے کہ جو ہمارے ڈسکوز کے, آئسکو کے, وابڈا کے ملازمین ہیں یہ دوسرے اداروں کی طرح اپنی جان جوکھم میں ڈال کر اپنے فرض منصبی ادا کر رہے ہیں. یقین کر لیجئے بہت سے ایسے ہمارے کیسز ہوئے ہیں جن پہ انفارچونیٹلی ان کو ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑا, وہ معذور ہوئے. کئی ایسے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں کہ ان دا لائن آف دیئر ڈیوٹی ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. ہر قسم کے ماحول میں, انوائرمنٹ میں, سردی گرمی, کوئی بھی سچویشن ہے اس پہ وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں, اور یہ واقعات بالکل ان کے ساتھ ہو رہے ہیں, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پراپر سیفٹی کے جو انسٹرومنٹس ہیں, جو ساری فارمیلٹیز ہیں, جو ٹی این پی کا یوز ہے, اس پہ ہم انہیں بادر کرائیں کہ یہ آپ ہی کے لیے. رائے صاحب, یہ پری پیڈ میٹرز وغیرہ جو اب پوری دنیا ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہی ہے, اور ڈیولپ کنٹریز میں بھی ہمیں یہ نظر آ رہا ہے پیٹرن جو ہے پری پیڈ میٹرز وغیرہ لگا رہے ہیں, اس حوالے سے کوئی آپ لوگوں نے کوئی میکینزم یا اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے, ہوگی؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آئسکو الحمدللہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں پوائنر ہے نیو ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرانے میں. جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پہلے پروگرام میں نے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر AMI میٹرز کا ذکر کیا تھا. جی ابھی میں آپ کو شارٹلی یہ اس کے فوائد جو ہیں وہ پبلک کے لیے بھی ہیں, اس کے فوائد جو ہیں وہ ادارے کے لیے بھی ہیں. تو ابھی ہم نے بیسیکلی آئسکو 3.7 ملین کنزیومرز ہمارے ٹوٹل 6 سرکلز کے ہیں. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے بیسیکلی راولپنڈی سٹی اور راولپنڈی کینٹ 2 سرکل ہیں جس کا کنزیومر تقریباً 18 لاکھ ہے, ان کو فوکس کیا ہوا ہے. ہائی لاسز فیڈر کو فوکس کیا ہوا ہے, اور ہمارے B1, B2, B3 انڈسٹری ٹیرف کے ہیں, ادھر ہم یہ میٹر AMI لگا رہے ہیں. تو اس کے ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم ایکچولی شارٹ ہے, تو اس میں آپ کو کچھ اس کے بینیفٹس اگر بتا دوں, یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی, کیونکہ ہم ابھی کنکلوڈ کرنے لگے ہیں سر, بس آپ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کسی اگلے شو میں تفصیلاً بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت مختصر وقت میں جو ہے ہمیں بریف کیا, اور بہت اچھی بات. بلکہ میں بلال صاحب آپ سے بھی چاہوں گا, گرم موسم ہے انٹیریئر بلوچستان میں اس وقت, ہم دیکھ رہے ہیں آج سبی کا درجہ حرارت 49 تھا, نواب شاہ 48 تھا, اسلام آباد ایون کہ 40 تک, اور فیل ہم 45 تک کر رہے تھے. تو ایک تو ہیلتھ کا شعبہ جو ہے ہمارا, انفراسٹرکچر جو ہے اس کا بھی کافی حد تک زبوں حالی کا شکار ہے, مشکلات ہماری بہت ہیں, کیپیسٹی ایشوز بھی ہیں. ایک لائن میں بتائیے گا کہ ہمیں کیا خود سے کیا اقدامات کرنے چاہیے ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے, بچوں کے اسکول کے مسائل ہیں. دیکھیں ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے تو سب سے پہلی بات یہ کہ زیادہ سے زیادہ اگر ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں, اس کے لیے جو بظاہر اس وقت آپ کے پاس ٹھنڈے مشروبات اس کو استعمال کریں. دوسری بات یہ کہ آپ بجلی کا استعمال اس طریقے سے کریں کہ جس طرح بھی انہوں نے کہا آئسکو کے ترجمان نے, کہ آپ جہاں ایک اے سی میں آپ کا گزارا ہو آپ اسی میں گزارا کریں, بجائے اس کے کہ آپ اس کو بڑھائیں. تو اس کو جب بڑھے گا تو اس کے حالات کے ساتھ چلیں, حالات بجلی بچائیں. نازیہ, اچھا اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن آپ کو یہ سوال اس لیے آپ جرنلسٹ ہیں, لیکن میں نے سینیٹر صاحب سے بھی پوچھ لیا کیونکہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ تجویز اچھی ہے کہ, لیکن وہ تجویز اس لیے بھی اچھی ہے کہ افورڈیبلٹی بھی نہیں رہی ہے. اب واقعی ایک اے سی میں ہی گزارا کرنا پڑے گا جن کے 3 بھی چلتے تھے. اچھا ایک بات میں ضرور اس میں کہنا چاہتی ہوں, وہ یہ ہے
کہ خدارہ حکومت جو موجودہ حکومت ہے ان کو یہ نوٹس لینا چاہیے کہ اب جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں 15 مئی سے کر دیں, جو ہماری 15 دسمبر کو چھٹیاں ہوتی ہیں ان کو 15 جنوری کو کر دیں. جب موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں, موسم میں اتنا چینج ہے, ابھی بچے اتنی گرمی میں اسکول جاتے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, بچے بہت سے آپ کہہ رہی ہیں وہ رمضان میں پیپر لے رہے ہوتے ہیں بچوں سے, بیچارے جو ہے اس گرم موسم میں بیچارے پیپر دے رہے ہوتے ہیں. ابھی اتنا گرم موسم ہے, ابھی بھی 1 جون کی رٹ لگائی, 1 جون یا 5 جون کو چھٹیاں کرنی ہے. اس میں کیا مذائقہ ہے کہ اگر آپ 15 مئی کو چھٹیاں کر دیں, کیونکہ موسم سر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے گرمی بہت یکدم اور بہت سیویئر قسم کا موسم ہو اور گیا. پھر والدین جو ہے ان کا لخت جگر جو ہے اگر وہ ہیٹ ویو کا شکار ہو جائے یا بے ہوش آ جائے گھر, تو ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک لائن میں ایڈ کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ چاہے ٹھیک ہے کریں, آپ کی جو مینٹیننس ہے جو بھی ہے, دیکھیں اتنی گرمی کے موسم میں اگر آپ رات 12 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک بجلی نہ بند کریں پلیز. جو بیچارہ مزدوری کر کے آتا ہے اس کو 6 گھنٹے کی نیند تو لینے دیں. اگر آپ رات کو 2 بجے بجلی بند کریں گے, نہ وہ سو سکتا ہے نہ اٹھ کے بیٹھ سکتا ہے, وہ کیا کرے گا اس وقت. یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی. 6 گھنٹے ضرور 6 گھنٹے جو دن کے کسی اوقات میں بند کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بابر گورسی صاحب, موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں بھی ہے پاکستان, ٹیمپریچر بڑھتے جا رہے ہیں, گلیشیئر میلٹنگ ہے, فلیش فلڈ کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں, ہمارے لیے تو محاذ پہ محاذ ہیں. دیکھیں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. آج سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سیکیورٹی کے اوپر بات کی جاتی تھی, اکانومی کے اوپر بات کی جاتی تھی. آج سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ پہ بات ہو رہی ہے. اور جہاں تک پاکستان کے موسم کی تبدیلیوں کا تعلق ہے تو پاکستان پہ اس کا بہت زیادہ امپیکٹ آیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے جو جتنے بھی علاقے ہیں جو گرم علاقے ہیں وہاں پہ اس وقت جو ہے درجہ حرارت جس کی آپ نے بات کی ہے اس کو کنٹرول تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن کم از کم اس کے لیے ہمیں وہ اقدامات ضرور کرنے چاہیے کہ جیسے درخت لگانے چاہیے. یہ دیکھیں وقتی طور پہ تو آپ بچ سکتے ہیں لیکن لانگ رن پلاننگ کرنی چاہیے تاکہ ایسی چیزیں کی جائے تاکہ گرمی جو ہے وہ کم ہو. دوسرا یہ بھی بات ہے جو گھر ہم نے بناس میں آپ دیکھیں کہ 100% آپ دیکھیں اس وقت بجری, سیمنٹ اور سریا, دوسرے جو روف ٹاپ کا بھی اس پہ ہم بلکہ بابر گورسی صاحب, بلکہ نازیہ بابر گورسی, ہم اس پر جو ہے خصوصی طور پر ناظرین کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے, ہم اسٹیٹ میڈیا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج بھی ہم نے کوشش کی کہ کور ایشوز کو اور بڑے اہم ایشوز کو جو ہے زیر بحث لائیں. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر بلال صاحب, بلال احمد مندوخیل صاحب آپ کی تشریف آوری کا, نازیہ مصطفیٰ آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, راجہ عاصم صاحب نے, بابر گورسی صاحب نے, اپنے تمام حضرات کو شکریہ. صرف ایک لائن بولنا میں یہاں ضروری اور اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں, سیاحتی مقام پر جانے والے جتنے لوگ بھی ہیں جو اس حوالے سے سیر و تفریح کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اس گلیشیئر میلٹنگ اور خدا نخواستہ اس فلڈ کا خطرہ کیونکہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے, لہٰذا احتیاط بہت ضروری, جو اپنی فیملی کے ساتھ نکلے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.